नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल तरीका देखे थे स्वला पढ़ने का, ठीक है, कि किस तरह से स्वला हम अदा करेंगे। आज हम उनके रेफरेंसेस देखेंगे थोड़ा, ठीक है, ताकि हम लोगों को कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए कि जैसे एक प्रैक्टिकल एक वीडियो क्लिप जो मैंने वो उसका बनाई थी प्रैक्टिकल कैसे ये करते अरकान करते, और अब जो है वो मैं आप लोगों को हदीस का रेफरेंस दे देती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले जो है वो नियत, तो नियत जरूरी है, या तुम इंटेंशन या तुम दिल से ये करो या तुम जबान से ये करो, जुबान से नियत करो चलेगा, लेकिन करना है नियत, ठीक है। बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1। किसकी हदीस है? बुखारी की। अब तकबीर तहरीमा कहते ही अल्लाह अकबर, अंदर ये इसमें से हम दुपट्टे में से हाथ ही करेंगे, वो कहते ही खाना पीना बातचीत सब कुछ हराम हो जाता है अल्लाह अकबर करते ही, ठीक है। जैसे ही हमने पढ़े सब कुछ, बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 738, ठीक है। अब कांधों तक या कान की लौ तक के, हम औरतें जो है वो बताए ना सिमट के, तो कांधों तक, और या तो फिर मुराद ये है कि यूं उठाना है, ठीक है, तो कानों तक भी जा सकती मर्द के, लेकिन उठाना यूं है तो हमने कांधों तक लेंगे। कांधों तक या कान की लौ तक हाथ उठाकर नमाज का आगाज करना है। मुस्लिम की रिवायत है 865, ठीक है। उंगलियों के दरमियान थोड़ा सा फासला रखना, उंगलियों के दरमियान थोड़ा सा फासला रखना, और हाथों को किबला रुख रखना। जादुल माद की रिवायत है। क़याम करना, क़याम में क्या है कि ताउज़ और तस्मिया पढ़ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू दाऊद की रिवायत है 775। फिर उसके बाद सीने पर हाथ रखना और बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ को रखना, और जो है सर झुका के खड़े रहना। ये बुखारी की रिवायत है 740 और मुस्लिम की रिवायत है 896, ठीक है। अब उसके बाद इस्तिताअत ना होने की सूरत में बैठ के या लेट के नमाज पढ़ सकते हैं। बुखारी की रिवायत है 1117 हदीस नंबर। बिस्मिल्लाह आहिस्ते आवाज से पढ़ना है। मुस्लिम की रिवायत है 890। हर आयत पर ठहर। अब अलहम्द शरीफ पढ़ने का तरीका बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि अलहम्द शरीफ के बगैर नमाज नहीं होती, ये पढ़ना, अल फातिहा पढ़ना जरूरी है, उसके बगैर नमाज नहीं होगी। तो हर आयत पर ठहर ठहर कर पढ़ना, और आखिरी हुर्फ को खींच कर पढ़ना, जैसे दोलीन, इस तरह से आखिरी हुर्फ को आखिरी हुर्फ को खींच के पढ़ना। अबू दाऊद की रिवायत है 4001। फिर इमाम के पीछे दिल में पढ़ना साबित है, बगैर सूरह अल फातिहा पढ़े नमाज नहीं होगी, ठीक है, बगैर सूरह अल फातिहा पढ़े नमाज नहीं होगी। तो इसलिए ये किसकी रिवायत है? बुखारी की रिवायत है 756। आमीन कहना तिरमिजी की रिवायत है 248। अब रुकू करना। अब देखो इसके बाद हम एक हदीस देखेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला ने फरमाया कि क्या मैं तुमको ऐसी सलाह न बताऊं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़कर ना दिखाऊं, क्या मैं ऐसी नमाज ना पढ़कर दिखाऊं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है? किसने कहा? अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मैं ऐसी नमाज ना पढ़ के दिखाऊं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, ऐसी नमाज। फिर उन्होंने नमाज पढ़ी और कहीं भी तकबीर तहरीमा के अलावा रफ़ा यदैन नहीं किया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला की रिवायत है कि आपने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के ना दिखाऊं, और फिर आपने जब नमाज पढ़ी तो कहीं भी तकबीर तहरीमा के अलावा रफ़ा यदैन नहीं किया। अब ये हम रेफरेंस देखेंगे। मुस्नद इब्ने अबी शैबा 1/213 हदीस नंबर 2441। सुनान अबू दाऊद 1/199 हदीस नंबर 748। सुनान नसाई 2/182 हदीस नंबर 1026 से 1058 तक, ठीक है। अब ये हो गया कि किस तरह से हमारी नमाज शुरू हो गई। सबसे पहले हमने नियत किया और फिर वो मुस्तहब है, नियत करना है हमको, और जो है
ضروری ہے نیت کرنا ہم کو، اور نیت کرنے کے بعد جو ہے ہم چاہے دل میں پڑھو یا الفاظ سے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ تو میں نے آپ لوگوں کو پورا پریکٹیکلی کر کے دکھایا، ابھی صرف حدیثوں کے اس سے ہم دیکھیں گے کہ کون سی کس کی حدیث ہے. اب یہ ہم نے دیکھ لیے یہاں تک کے، ابھی رکوع پہ آئیں گے ہم. ٹھیک ہے، یہاں تک کے ہم نے دیکھ لیے تھے کہ ابھی سوائے تکبیر تحریمہ کے کہیں بھی رفع یدین نہیں ہے، اس کی 3 حدیثوں سے یہ ثابت ہے. استطاعت نہ ہونے کی صورت میں بیٹھ کر یا لیٹ کر نہ بھی نماز پڑھنی ثابت ہے. بخاری کی روایت ہے 1117. پھر یہ بھی ہم نے پڑھ لیے. آمین کہنا بھی اچھا. پھر ہر آیت پہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، آخری حرف کو کھینچ کر پڑھنا. ابو داؤد کی روایت ہے 4001 حدیث نمبر. امام کے پیچھے دل میں پڑھنا ثابت ہے، یا پھر یوں ہی زبانی پڑھو الفاتحہ، ہے نا. بہرحال اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. بخاری کی روایت ہے 756. آمین کہنا. ترمذی کی روایت ہے 248. اب جو ہے رکوع کرنا. اب رکوع میں کتنی پوائنٹ ہے؟ رکوع میں 5 پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، 7 پوائنٹ ہے رکوع کی. ٹھیک ہے، اب رکوع کی 7 پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا. ہم لوگ اللہ اکبر کہتے رکوع میں جاتے ہیں نا. یہ بخاری کی حدیث ہے 735 سے 738 میں پورا ڈسکشن ہے اس کا کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا. بخاری کی روایت ہے 735 سے 738. سبحان ربی العظیم کہنا. مسلم کی روایت ہے 1814. پھر اس کے بعد گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ایسے جیسے پکڑا ہو. یہ ترمذی کی روایت ہے 260. انگلیاں کشادہ رکھنا. ابو داؤد 731. بازو پہلو سے الگ رکھنا. ترمذی شریف کی حدیث ہے 260. رکوع اطمینان سے کرنا. میں نے کہا تھا نا تعدیل سے کرنا. تعدیل کرنا اطمینان کرنا وہی ایک ہی بات ہے. چاہے تم کرو کہ رکوع میں تعدیل دیکھو، تعدیل کرنا ضروری ہے، یا رکوع اطمینان سے کرو، ون اینڈ دا سیم. تو اس کی کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے 793. پھر اعضاء اطمینان سے رکھنا. اعضاء میں ایک دم گھائی گڑبڑ سے ایک ارکان ہوئے نہیں کہ دوسرے کے چلے گئے، رکوع ہوا نہیں کہ قوما میں کھڑے گئے، ایسا نہیں ہونا. تو اعضاء اطمینان میں رکھنا یعنی طویل رکوع ثابت ہے. ابو داؤد 888. رکوع میں تلاوت کرنا منع ہے. رکوع میں تلاوت نہیں کر سکتی، یہ تسبیح پڑھنا ہے بس سبحان ربی العظیم. یہ رکوع میں تلاوت کرنا منع ہے. مسلم کی روایت ہے 1074. اب رکوع کے بعد کھڑے ہونا، اس کو قوما کہتے ہیں، ہے نا. رکوع کرتے ہم جب کھڑے ہوئے تو ایک قوما کہتے ہیں اس کو. تو ربنا ولک الحمد. یہ بخاری کی روایت ہے 795 اور مسلم کی روایت ہے 865. طویل قیام کرنا ثابت ہے. قیام کرنا میں نے بتائی تھی نا، کھڑے رہ کے پڑھنے کو کہتے، قرات کرتے قیام. تو یہ بھی طویل ثابت ہے. اور میں نے بھی پہلے بھی ایک، ابھی شاید پتہ نہیں میں نے وہ کلپ آپ کو ڈالی ہوں یا نہیں، کہ سب سے افضل نماز کون سی ہے. تو سب سے افضل نماز وہ جس میں قیام لمبا ہو. یعنی ابھی دیکھو بڑی بڑی سورہ پڑھیں گے، ہر حرف پہ 10 نیکی ہے. حدیث پاک موفوم ہے کہ ایک حرف پہ 10 نیکی ہے. تو اگر ہم بڑی سورہ پڑھتے تو obviously ہم کو زیادہ نیکیاں ملتی ہے. تو بڑی بڑی سورہ پڑھو. فرض نمازوں میں ایٹ لیسٹ فجر کی نماز میں تو فرض میں بڑی سورہ پڑھو، قیام لمبا ہونا چاہیے اس میں. طویل قیام کرنا ثابت ہے. بخاری کی حدیث ہے 792 اور مسلم کی روایت ہے 473. دیکھو اللہ کو خوش کرنے کی کرو. ایک ہی ابھی ہم بار بار ایک ہی بات کریں گے تو کس کو صحیح لگے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ الگ الگ جو ہے سورہ پڑھنا ہے نماز میں. الگ الگ سورہ پڑھنا. 30واں پارہ حفظ کرو اور انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے الگ الگ سورہ پڑھو. بڑی بڑی سورہ پڑھو فرض نمازوں میں. سجدہ سبحان ربی الاعلی. مسلم کی روایت ہے 1814 ہے نا. سجدہ کرنے میں سبحان ربی الاعلی 1814. اب اس پہ ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے. شریک نے عاصم ابن کلیب کے والد سے روایت کیا کہ حضرت وائل ابن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنوں کو ہاتھ سے پہلے رکھتے. گھٹنوں کو پہلے رکھتے ہاتھ سے، اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے، ہے نا. سنن ابو داؤد جلد 1 پیج 332. کتاب الصلاۃ باب کیف یدو رکبتو قلب یدی. دیکھو کس کی حدیث ہے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، اور جلد 1 پیج نمبر 332 پہ ہے کہ پہلے گھٹنوں کو رکھتے پھر ہاتھ کو رکھتے. اٹھاتے تو پہلے ہاتھ کو اٹھاتے پھر گھٹنوں کو اٹھاتے، ہے نا. اب اس کے بعد جو ہے ہم لیں گے کہ سبحان ربی الاعلی ہم نے پڑھے ہے نا. یہ بھی سبحان ربی الاعلی، اور پھر اس کے بعد رکوع کا نا، یہ رکوع کا ہو گیا. اب
انگلی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا، یہ تو ہو گیا تھا رکوع میں جانا، اور پھر سبحان رب العظیم کہنا، مسلم کی روایت ہے 1814، پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا جیسے ہاتھ رہے ہو، ترمذی کی روایت ہے 260، یہ بھی ہو گیا تھا۔ ہاں اب ہم نے جو ہے قوما کی بات ہو رہی ہے، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، رکوع کر لیا ہم نے کھڑے ہوئے تو اس کو قوما کہتے ہیں۔ ربنا ولک الحمد، بخاری کی روایت ہے 795، مسلم 865۔ طویل قیام کرنا ثابت ہے، دیکھو یہاں تک کہ ہو گیا تھا، میں تھوڑا یہ ہو گئی تھی کنفیوز۔ طویل قیام کرنا ثابت ہے، بخاری کی روایت ہے 792، مسلم کی روایت ہے 473۔ سجدہ سبحان ربی العالی، مسلم کی روایت ہے 1814۔ پھر پیشانی اور ناک زمین پر ٹکانا، جیسے میں نے آپ کو بتائی تھی پیشانی اور ناک زمین پر ٹکانا، یہ کس کی روایت ہے؟ ابو داؤد کی 859۔ ٹھیک ہے، طویل سجدہ ثابت ہے، میں نے پہلے ہی بتائی تھی آپ کو کہ 3 چیز میں 1/3 سے پہ نماز ڈیپینڈ کرتی ہے، کہ اعضاء اطمینان میں رکھو، طہارت سے مراد ہے وضو، ہے نا، وضو یعنی صحیح ہونا چاہیے، طہارت، اس کے بعد وضو کے بعد پھر رکوع اور سجدہ، دونوں کو کہیں گے تو سجود، رکوع اور سجدہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ تو اس میں کیا ثابت ہے کہ طویل سجدہ ثابت ہے، بخاری کی روایت ہے 792، طویل سجدہ اطمینان سے، ہے نا۔ پھر پانی، گیلی مٹی، کھجور کی چٹائی پر پڑنا جائز ہے، بخاری کی روایت ہے 2040۔ کبھی سین میں ہم نماز پڑھے اور اچانک میں تیز بارش آ گئی تو ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی بھلے اگر پانی وہاں پر ہو تو بھی۔ اچھا، جلسہ، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسہ کیا ہے؟ بخاری کی روایت ہے 821، اللہم اغفر لی کہنا، ہے نا، جلسے میں کیا کہنا ہے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ہے نا، اللہ ہمیں بخش دے، یہ بخاری کی روایت ہے 821۔ دیکھو اس میں ایک اور بھی ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی وجبرنی ورفعنی، یہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہ ہمیں بخش دے، ورحمنی ہم پہ رحم فرما، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی اللہ ہمیں عافیت دے، واہدنی ہدایت دے، ورزقنی رزق دے، وجبرنی ہمارے کاموں کو پورا کر، وجبرنی ورفعنی اللہ ہمیں بلندی عطا کر، ہے نا، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا 821 میں کیا اللہ مغفر لی پڑھنا ہے ہم کو، اور یہ دعا پڑھ لینا تو زیادہ اچھا ہے، بہتر رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ، یہ ہو گئی ترجمہ بھی بتا دی میں نے اس کا، پڑھنے کا کیا ہے وہ، دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر اٹھنا، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں قیام کے لیے تو دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا، بخاری کی روایت ہے 824۔ ابھی قاعدہ میں بیٹھنا، جیسے 2 رکعت کی اگر نماز ہے تو اس کو قاعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، تو قاعدہ میں تشہد میں التحیات پڑھیں گے تو بخاری کی روایت ہے 831۔ پھر ہاتھ سے ہلکا بنانا، اس طرح ہاتھ سے ہلکا بنانا، مسلم کی روایت ہے 1037۔ پھر اس پہ نظر رکھنا 991۔ پھر درود ابراہیم پڑھنا 3370۔ سلام پھرنا، ہے نا، سلام پھرنا ابو داؤد کی روایت ہے، اور دائیں طرف پہلے پھر بائیں طرف، ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے 996، سلام پھرنے کی بھی، یہ کس کی حدیث ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے 996، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔